बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। बाब शीशम बहुत से आज़ादी। चूँकि मैं हनैन हूँ और मैं आम हूँ, इसलिए मैं आपको इस किताब में ख़ास बातें नहीं बताऊँगी, जैसे कि ख़ास टोटके, मसलन फ़र्श साफ़ करने के 101 तरीके या कपड़ों से दाग उतारने की टिप्स। वो अम्मी का फ़ील्ड है, मेरी नहीं, आपकी अम्मी का फ़ील्ड। इसलिए ऐसी चीज़ें अपनी अम्मी से पूछें। पहले आपको डांट पड़ेगी, फिर ताने कि पहले क्यों नहीं पूछा, और फिर जाके वो कोई काम की बात बताएंगी। मगर मैं आपको वो बताऊंगी जो एक होम गर्ल ही दूसरी को बता सकती है, और हो सकता है कि ये सब आपकी अम्मी की ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, क्योंकि हमारी अम्मियाँ पुराने ज़माने की हैं। आउच, सॉरी, फ्लाइंग चप्पल आई है मेरी तरफ। हमारी अम्मियों के ज़माने में चीज़ों पे पैसा लगाया जाता था, चीज़ें संभाल के रखने का शौक़ हुआ करता था। हमारी नानियाँ फ़िरौन के ज़माने की सुइयाँ भी संभाल के रखती थीं। मगर ये दौर मिलियनियर्स और जनरेशन जी का है। आजकल लोग एक्सपीरियंस पे पैसा लगाते हैं। डायमंड्स की सेल पहले से कम हो गई है, क्योंकि अब लोग एक पत्थर पे लाखों खर्च करने की वजह सोचते हैं। इसलिए अपने घर की सफाई करते वक्त आपको 3 काम करने होंगे। आपको अपने तमाम सामान को कचरे, सदके और ज़रूरियात में तकसीम करना होगा। मैंने जब होम गर्ल बनने का फ़ैसला किया तो मैंने सबसे पहले अपने बेडरूम से शुरुआत की। डी कलरिंग एक आर्ट है, और इस आर्ट को महारत हासिल करके ही आप हकीकी मायनों में होम गर्ल कहलाई जाएंगी। डी कलरिंग कहते हैं अपने घर में जमा सामान में से ज़ायद चीज़ों से छुटकारा पाना। ये चीज़ें बोझ हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम लोग वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, इस पैसे से ख़रीद रहे हैं जो हमारा नहीं, और उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ख़रीद रहे हैं जिनको हम पसंद नहीं करते। हम चीज़ों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। आएँ इस बोझ से आज़ादी हासिल करने के चंद गुर सीखते हैं। क्या आपको मालूम है कि होम गर्ल बनना एक बाकायदा सब्जेक्ट है, जैसे बाहर दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है, और मर्द औरतें इसमें PhD कर रहे हैं। इसकी बाकायदा डिग्री दी जाती है और इसके मुकाबले मुनक़द होते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ। जी, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं वाकई मजाक कर रही हूँ, क्योंकि होम इकनॉमिक्स, डेकोर और रेनोवेशन वगैरह तो सिखाई जाती है, लेकिन होम गर्ल बनना कोई नहीं सिखा रहा आजकल। इसलिए मैं आपको इस पहले पहाड़ के बारे में बता रही हूँ जिसे अबूर करके ही आप होम गर्ल बन सकती हैं। आपने चीज़ों को जाने देना सीखना है। आपने अपने हाथों से जमा की हुई चीज़ों को निकालने और ख़ुद से अलग करने का फ़न सीखना है। आपने ख़ुद को इस बोझ से खुद आज़ाद करना है। सबसे पहले अपनी अलमारियाँ खोलें, जैसे मैंने खोली थी। सारे कपड़े बाहर निकालें, जूते अलग निकालें, झाड़ पूंछ वाला कपड़ा, साफ़ अखबारें, फ़नाइल की गोलियाँ और कुपेक्स पाउडर करीब रखें। कमरे की कुंडी लगा लें ताकि अम्मी को ना पता चले, जो कि नामुमकिन है। खैर, अब सारे कपड़े कुर्सी और बेड पे रखें, क्योंकि हमारे घरों में कुर्सियाँ कपड़ों के बैठने के लिए ही होती हैं। अब आपने वो तमाम कपड़े अलग करने हैं जो फटे हुए हैं और जो इतने घस चुके हैं कि क्या कहा, काम वाली मासी को दे दें। देखें, आपकी मर्जी है। हाँ, आप फटे पुराने कपड़ों को काम वाली मासी को दे सकती हैं, लेकिन जब आप अल्लाह की राह में एक दाना देते हैं तो वो उसे 700 गुना या उससे भी ज़्यादा बना के वापस करता है। लेकिन अगर वो इसी चीज़ को 700 गुना बना के वापस लौटाने लगे, सोना दो सोना मिले, पैसा दो पैसा मिले, लेकिन फटे पुराने कपड़े दिए तो बदले में 700 फटे पुराने कपड़े किधर संभालती फिरोगी। खैर, मुझे क्या मालूम अल्लाह ताला क्या दे, लेकिन मासियों को फटे पुराने कपड़े ना दिया करें। मैं ये नहीं कह रही कि कामदार डिज़ाइनर वाइनर के उठा के दे दें, नहीं, लेकिन अच्छी हालत वाले कपड़े दें जो पहनने के काबिल हों, वरना कैसा सदका और कहाँ की कुर्बानी। इसलिए फटे पुराने कपड़े अलग करें। ये कचरा है, इसको किचन और डस्टिंग वगैरह के लिए रख लें या फेंक दें, मगर इनको आपने वापस अलमारी में नहीं डालना, वरना होम गर्ल्स क्लब से आप आउट हैं, समझी। सदके के लिए आप वो कपड़े निकालें जो आप आजकल पहनती हों, छोटे हो गए हों, तंग हो गए हों, मगर पहनने के लायक हों। सदके के लिए आपने अच्छा कपड़ा देना है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे अच्छे कपड़े उठा के दे दें। पता चले मुल्क भर की अम्मियाँ हन्नैन को कोसने दे रही हैं। एक मेरी अम्मी इस काम के लिए काफ़ी नहीं है क्या। हर चीज़ में इत्दाल अच्छा होता है। बड़े अब्बा कहते हैं सदका करो
تو وہ کرو جس سے دل تنگ نہ ہو، نہ ہی تم اپنے پاس موجود ہر چیز سے محروم ہو جاؤ۔ اگر 10 اچھے جوڑے ہیں تو 2 اچھے جوڑے نکال لیں، یعنی لون اور خدر وغیرہ کے، اور مائی کو دے دیں۔ جہاں تک کامدار کپڑوں کا تعلق ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آپ ماسیوں کو دے دیں۔ اگر ان کو کوئی جوان بچی ہو تو دینے میں کیا حرج ہے، اس کے جہیز وغیرہ میں کام آئیں گے۔ ورنہ ماسی کو ڈیزائنر ویئر اس لیے نہیں دینے چاہیے کیونکہ ان کا سائز اور سٹائل اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ آپ کی کوئی کزنز ہوں گی جنہیں آپ کے کپڑے پہننے میں حرج نہیں ہوگا، یا کوئی ایسی دوست جو بار بار اچھے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتی ہوگی، ایسے کپڑے ان کو دے دیا کریں، سب نہیں 2-3 نکال کے، اور صرف ایسی کزنز یا فرینڈز کو دیں جن کو اپنی مسلمان بہن کے اترے کپڑے پہننے میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کی قمیض بہت سی عورتوں نے اپنی اپنی شادی پہ پہنی تھی۔ ایک ہم لوگوں کو اپنی بہن یا کزن کے صاف ستھرے کپڑے قبول کرنے میں نہ جانے کیا مذائقہ ہوتا ہے۔ کسی کے انڈر گارمنٹس نہ لینے چاہیے، نہ دینے چاہیے، لیکن عام لباس اگر دھلا ہوا ہے تو اس کے لینے دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مومن کا جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ اچھا، اب جوش میں آ کے ہر اپنی چیز صدقہ نہیں کر دینی آپ نے۔ ایک حصہ نکالیں اور ایک حصہ واپس رکھیں۔ 1 منٹ ایسے کیسے واپس رکھ رہی ہیں؟ پہلے الماری صاف کریں۔ اب تو آپ کے پاس جارن بھی نئے آ گئے ہوں گے، لول۔ صفائی کر کے الماری کے کونوں میں کوپیکس پاؤڈر چھڑکیں اور اوپر اخبار بچھائیں، پھر کونوں میں فینائل کی گولیاں رکھ دیں اور کپڑے طے کر کے اندر جماتی جائیں۔ کپڑوں کی ہر طے میں 4 سے 4 زیادہ جوڑے نہ ہوں، ورنہ ایک نکالتے وقت کپڑوں کا سارا حمالیہ آپ کے اوپر گرے گا۔ الماری کو آرگنائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر خانے میں 2 یا 3 کتاریں بنائیں اور ہر کتار میں 4 سے زیادہ جوڑے نہ رکھیں۔ فارمل کپڑے یا تو ہینگرز پہ لٹکائیں۔ ہینگر پہ لٹکے ریشمی کپڑوں کو کیڑے وغیرہ نقصان نہیں دیتے، وہ طے کیے ریشمی کپڑوں کے تعاقب میں آتے ہیں، اس لیے کپڑوں کو تہوں کے درمیان فینائل کی گولیاں رکھا کریں۔ اگر لٹکا رہی ہیں تو پھر خیر ہے۔ الماری ہو گئی سیٹ، ہینگرز والی الماری بھی، کپڑوں والی بھی۔ اب جوتوں کے خانے میں آئیں، اور خدا کے لیے جو جوتے آپ نہیں پہنتی ان کو کسی کو دے دیں، اور جو پہنتی ہیں ان کو ڈبے کے اندر ڈال کے رکھیں۔ جوتا ڈبے کے اندر 10 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا۔ میری امی کہتی ہیں کہ جوتے کو راز کی طرح رکھا جاتا ہے، اس کو ہوا نہیں لگوانی چاہیے۔ اب ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئیں، اس کے درازوں کو اب بیڈ پہ الٹتے جائیں۔ یہاں آپ کو صدقے کی چیزیں کم اور کچرے کی زیادہ ملیں گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سارے دراز خالی کر کے ان میں تازہ اخباری بچھانی ہے، پھر زمین یا کرسی پہ گوتم بدھا کے انداز میں بیٹھ جانا ہے، اور ہر ایک چیز کو اٹھا کے 3 سوال خود سے پوچھنے ہیں۔ کیا میں نے اسے پچھلے 1 سال سے استعمال کیا ہے؟ کیا اس چیز کا یہاں رکھے رہنا مجھے خوشی دے رہا ہے؟ کیا اگر مجھے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا پڑے اور میرے پاس صرف ایک بیگ پیک ہو جس کا وزن مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑے تو میں اس چیز کو اس بیگ پیک میں رکھوں گی؟ یعنی کیا یہ اتنی ضروری ہے کہ میں اسے بیگ پیک میں ساتھ لے جاؤں گی؟ بیگ پیک ٹیسٹ آپ کا دل بہت بڑا کر دیتا ہے، اور اکثر چیزوں کو دیکھتے ہی آپ کا دل خود سے کہے گا کہ نہیں۔ ہر ایسی نہیں والی کچھ چیز کو ایک کارٹن یا لفافے میں یوں چھال پھینکیں گویا پہاڑ کی چوٹی سے پھینک رہے ہوں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں تینوں سوالات کے جواب ہاں میں ہیں تو اسے رکھ لیں، 2 کے ہاں میں ہے تب بھی رکھ لیں، لیکن اگر 2 کے جواب نہیں ہیں تو پھینکیں اسے کچرے کو۔ آپ نے کسی دراز میں ایسی چیز رکھنی نہیں ہے جس کے جواب میں 2 یا 3 نہیں ملے۔ سادگی سر جھاڑ منہ پھاڑ، بدرنگے کپڑوں میں چادر لپیٹ کے پھرنے کا نام نہیں ہے۔ سادگی چیزوں کی محبت سے خود کو آزاد کرنے کا نام ہے۔ اپنے ارد گرد جتنا سامان آپ اکٹھا کریں گی اتنا آپ اپنی زندگی کو پیچیدہ بنائیں گی۔ حسن سادگی میں ہے، اور اس کتاب کا مقصد آپ ہوم گرلز کو سادگی کا حسن سمجھانا ہے۔ کچن کی ڈی کلرنگ کرتے وقت آپ نے ایکسپائرڈ مثالوں کے ڈبے پھینکنے ہیں اور چیک کرنا ہے کہ برسات کے موسم کی وجہ سے مثالوں میں کیڑا تو نہیں پڑ گئے۔ کچن کی صفائی کرتے وقت حفاظتی تدابیر استعمال کرنا نہ بھولیے۔ سب سے پہلے امی کے سارے جوتے غائب کر دیں، ان کو یوٹیوب پہ ڈرامہ لگا کے کمرے میں دے آئیں، اور کوشش کریں کہ یہ کام اس وقت کریں جب امی کچن میں نہ ہوں۔ امی کی چیزوں کی جگہ نہ بدلیں، صرف گند نکال کے واپس سب کچھ وہیں رکھیں۔
اس لیے ایک وقت میں ایک کھانا صاف کریں، اسے ٹیسٹ کریں، پھر دوسری کی طرف چلیں، اسے سیٹ کریں، پھر دوسری کی طرف چلیں۔ امی کا کچن اندر سے عموماً صاف ہوتا ہے، لیکن وہی فرعون کے زمانے کے مسالہ جات سنبھالے رکھنے کی عادت۔ آؤچ! آئی میری طرف فلائنگ چپل۔ ایک تو سچ بولنے کا زمانہ نہیں رہا، اور ہاں، جب اگلی دفعہ امی کچن میں داخل ہوں تو ان سے ایک محفوظ فاصلے پر رہیں، جوتے، ہینگرز اور بیلن کو چھپا دیں، اور جو پھول امی کی زبان سے جڑیں ان پہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے امی کا سایہ آپ کے سر پہ سلامت رکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی امی، کسی کی امی میری یہ کتاب پڑھ رہی ہیں تو پلیز اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی صفائی کرتے وقت آج کیسے خیال آ گیا، یا چھوڑو تم ہر چیز خراب کر دو گی جیسی چیزیں نہ کہا کریں۔ ان کو اعتماد دیں، ان کو اپنی مرضی سے گھر میں تبدیلیاں کرنے دیں۔ ایک طرف آپ یہ شکایت کرتی ہیں کہ بیٹیاں کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی، دوسری طرف جب وہ اپنے گھر کی محبت میں گرفتار ہوں اور اس کو سجانے سنوارنے نکلیں تو آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ ڈیئر کسی کی امی، آپ کا گھر پرفیکٹ نہیں ہے، آپ کو سب کچھ معلوم نہیں ہے، آپ کی امی کو بھی سب کچھ معلوم نہیں ہوتا، نہ آپ کی بیٹی کو۔ اس کتاب سے یا گوگل سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہر عورت کو تھوڑا تھوڑا معلوم ہوتا ہے۔ خوبصورت گھر وہ ہوتے ہیں جہاں سب اپنے تھوڑے کو ملا لیں اور اپنے گھر کو مل کے سنوار لیں۔ اور ایک اہم بات، برتنوں کی شیشے والی الماری میں جہاں قیمتی برتن سجے ہیں ادھر سے انڈے نکالنا نہ بھولیں۔ انڈے سمجھتے ہیں نا؟ وہ جو ان برتنوں نے دیے ہیں، بھائی اتنے برسوں سے وہ ان انڈوں پہ ہی تو بیٹھے تھے، ہے نا؟ اس لیے تو انہیں کڑک مرغی کی طرح احتیاط سے نکال کے صاف کر کے واپس رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ برتن صرف مہمانوں کے نصیب میں ہوتے ہیں۔ ویسے اب تک تو آپ کی امی کے جہیز کے ڈنر سیٹ کے چوزے نکل آنے چاہیے تھے۔ اگر چوزے نہیں نکلے تو ان برتنوں کو نکال کے استعمال کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں قیمتی برتنوں کو گھر والوں کے استعمال میں لانے کا رواج ہی نہیں ہے۔ خود ہم پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور قیمتی برتن سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں۔ بھئی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ برتن ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹنے دیں، سیٹ کا ڈونگا ٹوٹ جائے گا، پیالی کا ہینڈل چکنا چور ہو جائے گا تو ہونے دو۔ برتن تب ٹوٹتا ہے جب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اس ڈنر سیٹ کے ڈونگے کی عمر 10 سال ہے تو وہ 10 سال شوکیس میں سجا رہنے کے بعد ایک دن سالانہ صفائی کے موقع پہ ملازمہ کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جائے گا، یا وہ 10 سال ہر روز گھر والوں کی میز پہ ان کو کھانا پیش کر کے ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹنا اس نے اپنے مخصوص وقت پہ ہی ہے۔ یہ انتخاب آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے برتنوں کے چوزے نکلوانے ہیں یا ان کو استعمال کرنا ہے۔ ہر گھر میں ایک سے زیادہ قیمتی ڈنر سیٹ ہوتے ہیں، ایک مہمانوں کے لیے رہنے دیں اور باقیوں کو باری باری نکال کے استعمال کیا کریں۔ ان چیزوں کا کیا فائدہ جن کو استعمال نہ کیا جائے، بھلے وہ نانی کے جہیز کی ہوں یا دادا کے زمانے کی یاد ہوں۔ ٹرسٹ می، وہ ٹوٹ بھی گئے تو نہ نانی مائنڈ کریں گی نہ دادا۔ ان کو آپ کے ان کے نام پہ کیے صدقات پہنچتے ہیں، دعائیں پہنچتی ہیں، ڈنر سیٹ کی ان کو خبر تک نہیں ملے گی۔ پکی بات ہے۔ چیزوں کی محبت سے نکلنا سیکھیں، برتن کے ٹوٹنے پہ دل نہ توڑا کریں۔ یہ سب مادی چیزیں ہیں، ان کو کھونا سیکھیں۔ پرانا جائے گا تو نیا آئے گا، ان کو استعمال کریں، ان کو برتیں، ان کو پرانا کریں اور گھسائیں اور پھر پھینک دیں، تب آپ کو نئی چیزیں عطا ہوں گی۔ خود کو ان کانچ اور پتھر کی بنی چیزوں کا قیدی نہ بنائیں۔ امی کچھ بھی کہیں، آپ نے اپنے گھر سے غیر ضروری چیزیں نکال دینی ہیں۔ میں ذرا اگلا باب امی کی چپل کی رینج سے دور جا کے لکھتی ہوں، کیونکہ ان کا خیال ہے میں لڑکیوں کو بگاڑنے والی کتاب لکھ رہی ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔